अस्सलाम वालेकुम। स्याह हाशिया बाय साहिमा अकरम चौधरी, एपिसोड 24। क्या कह रहे हो तुम? ईदा को अपनी समातों पर शक हुआ। तैमूर अंकल और तुम्हारी मामा ने भी तो पसंद की शादी की थी। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। उसका अंजाम देखा है तुमने? आज तक बड़े अब्बा ने माफ़ नहीं किया उन्हें। वो भी नाराज़ी से उसके सामने आन खड़ी हुई। तो क्या हुआ? ज़िंदगी अपनी पसंद से गुजारी ना उन्होंने। वो आज मुकम्मल बगावत के मूड में था। अरसम, ये कैसे हो सकता है? वो ठीक ठाक परेशान हुई। तो फिर वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं। मम्मी कभी नहीं मानेगी। वो मुझे मरने की धमकियां दे रही हैं। अरसम ने तलख लहजे में कहा। बेशक ना माने, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। और ईदा की बात पर उसे शौक लगा। क्या कहा तुमने? वो एकदम तप उठा। मैं बड़े अब्बा और बड़ी अम्मा को दुख पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं उन्हें वो दुख दूं जो पापा ने और डेज़ी पुप्पो ने उन्हें दिया था। और ईदा का संजीदा अंदाज अरसम का मूड ठीक ठाक ख़राब कर गया। तो क्या मैं बेवकूफ़ गधा हूँ, बेहिस हूँ? मुझे किसी का एहसास नहीं। मैं भी तो अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। गुस्से से उसकी आवाज़ बुलंद हुई। इसलिए तो कह रही हूँ अरसम, तुम प्लीज़ आंटी बीनिश को मनाने की कोशिश करो। रीदा उसके नाराज़ अंदाज पर भूख ला गई। तुम सोने की भी बनकर आ जाओगी तो वह कम से कम तुम्हारे लिए नहीं मानेगी। अरसम का सफाक लहजा उसकी रूह तक को ज़ख्मी कर गया। इसलिए कहता हूँ कि 2 साल तक मैं मम्मी को टालता रहूँगा और मेरा मेडिकल मुकम्मल होने के बाद हम कोई स्टेप उठा लेंगे। वो अभी भी अपनी बात पर डटा हुआ था। आई एम सॉरी अरसम, मेरा जवाब जो आज है वही 2 साल के बाद होगा। मैं बड़े अब्बा और पापा की इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकती। और ईदा ने भी दिल पर जबर करके अपनी बात दोहराई। वो कुछ लम्हे नाराज़ी से उसकी तरफ देखता रहा। ठीक है, मैं भी मम्मी को अरसला के लिए हाँ कहने जा रहा हूँ। तुम अब मुझसे गिला मत करना। अरसम ने एकदम उस पर पहाड़ तोड़ा था। वो भूख लाकर उसकी तरफ देखने लगी, जो गुस्से से पाँव पटकता हुआ ईदा से जा चुका था। और ईदा को अपना सारा सुकून लुटता हुआ महसूस हुआ। अपने कमरे की खिड़की में खड़े बड़े अब्बा ने इन दोनों की गुफ्तगू को बाकायमी होशो हवास सुना था। एक और जल्जला उनके वजूद में बर्पा हो चुका था। उन्होंने अफसुर्दा अंदाज में अपने कमरे का पर्दा बराबर किया। उस दिन सुबह से ही बख्तावर की तबीयत कुछ ख़राब सी थी और एहतियातन हाशिम आज घर में ही ठहर गया। वो फ़िक्रमंद अंदाज में उसके इर्द गिर्द ही टहल रहा था और दिल ही दिल में आने वाले ख़र्च का हिसाब किताब करने में मसरूफ़ था। दोनों ने कुछ दिन पहले ही छोटी मोटी शॉपिंग की थी और हाशिम ने उससे वादा किया था कि वो जॉब होते ही उसे बच्चों की ढेर सारी चीज़ें और भी ख़रीद देगा। बख्तावर, ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है तो मैं भागकर टैक्सी ले आता हूँ। वो तशवीश ज़दा निगाहों से उसका जर्द चेहरा देख रहा था। हाँ ले आओ। वो तकलीफ़ के ज़ेरे असर इतना ही बोल सकी। हाशिम बड़ी सरत से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँचा और अगले ही 5-10 मिनटों में वो टैक्सी लेकर वापस फ्लैट आ गया था। बख्तावर को सहारा देकर उसने बमुश्किल सीढ़ियों से उतारा और इस लम्हे दोनों को ही अपने साथ किसी बुज़ुर्ग खातून की कमी का शिद्दत से एहसास हुआ था। बख्तावर की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और जैसे ही वो सरकारी हस्पताल के गायनी डिपार्टमेंट में पहुंची, उसे नर्सिस ने ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया था। ये लम्हात हाशिम के लिए इंतहाई परेशान कुन थे। ब्लड अरेंज करके उसने सबसे पहले अपने दोस्त सरफराज को कॉल की, जो 1 घंटे बाद अपनी मिसेस के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया था। उसकी बीवी सरकारी हॉस्पिटल में फैली अफरा तफरी और सफाई की गैर तसल्ली बख्श हालत को कोफ्त भरे अंदाज में देख रही थी। हाशिम भाई, क्या ज़रूरत थी सरकारी हस्पतालों में धक्के खाने की? मुझे बताते, मैं एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती। फ़ायज़ा भाभी की बात पर वो खफत का शिकार हुआ। बस भाभी, कुछ हालात ही ऐसे थे। सरफराज को पता तो है आजकल मैं जॉबलेस हूँ, उसने शर्मिंदगी से जवाब दिया। तो यार तुम मुझे बताते, ऐसी भी क्या बात थी? दोस्त ही तो दोस्त के मुश्किल वक्त में काम आते हैं। सरफराज भाई ने मोहब्बत भरे लहजे में उसे डांटा।
بس یار مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پھیکے انداز میں مسکرایا۔ اللہ کرے خیر خیریت ہو، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ فائزہ بابی نے پریشانی میں ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ ابھی اندر سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، تفکر کے سائے ہاشم کے چہرے پر بھی نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور نرس کو دیکھ کر وہ تینوں اس کی طرف لپکے، جس کے چہرے کی سنجیدگی انہیں ہراساں کر رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے آپریشن تو ٹھیک ہو گیا، لیکن پیشنٹ کا HB لیول بہت کم تھا اور ایک بچی کی تو ڈیلیوری کے دوران ہی ڈیتھ ہو گئی۔ نرس نے محتاط طریقے سے انہیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ ان کے ہاں 2 بیٹیاں ہوئی تھیں اور دوسرا بیبی۔ ہاشم منہ کھلا کر بولا، دوسری بچی ماشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن بہت کمزور ہے۔ نرس کی بات پر ہاشم کے چہرے کی رنگت بحال ہوئی۔ بہت بہت مبارک ہو یار، اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے تمہیں۔ سرفراز بھائی نے کھلے دل سے مبارکباد دی۔ تھینک یو سرفراز بھائی۔ ہاشم زبردستی مسکرایا۔ اسے بچی کی پیدائش کا سن کر کچھ زیادہ خوشی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی بختاور کی طرح دل ہی دل میں بیٹوں کی آمد کا منتظر تھا، لیکن اس نے اپنے دوست اور اس کی بیوی کے سامنے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ بختاور کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ہاشم دیکھو تو کتنی کیوٹ ہے یہ۔ بختاور بے تحاشا خوش تھی اور اس خوشی میں اس نے ہاشم کا بجھا بجھا انداز نوٹ نہیں کیا تھا۔ ہاں، اس نے ہلکا سا بچی کے گالوں کو ٹچ کیا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے شرما کیوں رہے ہو؟ اپنی بچی کو اٹھا کر پیار کرو اور اس کے کانوں میں اذان دو۔ سرفراز بھائی کی بات پر اس نے منہ بنایا۔ ارے چھوڑیں سرفراز بھائی، یہ چونچلے گھر جا کر لیں گے، ابھی میں کچھ میڈیسن لے آؤں۔ وہ جلدی سے اپنی بات مکمل کر کے دروازے کی جانب بڑھا۔ سرفراز بھائی اور فائزہ بابی دونوں کو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ انہوں نے الجھن بھرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ ہاشم کے رویے کو سمجھ نہیں پائے تھے، جبکہ بختاور ان سب سے بے نیاز اپنی بیٹی کی طرف متوجہ تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے تمہاری بیٹی۔ فائزہ بابی نے بچی کو پیار کرتے ہوئے 1000 کا نوٹ اسے تھمایا۔ بختاور شرمندہ ہوئی۔ ارے بابی اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے فوراً منع کیا۔ بس یہ مروت دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری گڑیا کا حق ہے۔ اب آپ لوگوں کے پاس اور کوئی تو نہیں، اس لیے ہمیں ہی رسمیں نبھانے دیں۔ فائزہ بابی نے محبت سے اسے ٹوکا تو وہ بھی مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ 2 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ بمشکل اٹھ کر گڑیا کے لیے فیڈر بنانے جاتی۔ ہاشم بچی کے پیدائش کے بعد کچھ چپ سا تھا، لیکن بختاور نے اپنی مصروفیت میں اس کا یہ انداز نوٹ نہیں کیا تھا۔ بچی کی آمد کے بعد دودھ کا خرچہ اچھا خاصا بڑھ گیا تھا اور یہ بات ان دونوں کے لیے پریشانی کا باعث تھی، لیکن فی الحال اس کا کوئی حل نہیں نظر آ رہا تھا۔ ہاشم اپنی نوکری کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور بختاور اس کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ اس نے ہاشم کی مخالفت کے باوجود بچی کا نام فاطمہ رکھا تھا، جبکہ وہ اسے گڑیا کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ آپ فاطمہ کو اٹھا کر پیار کیوں نہیں کرتے؟ بختاور کو بچی کی پیدائش کے 10 دن بعد احساس ہوا کہ ہاشم اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ بھئی اتنی چھوٹی بچی ہے، مجھے تو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے بہانہ بنایا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ اسی رات کے کسی پل بختاور کو بچی کے گلے سے خر خر کے ساتھ عجیب سی آوازیں نکلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے بوکھلا کر ہاشم کو اٹھایا۔ وہ بھی فاطمہ کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ دونوں ہانپتے کانپتے بچی کو لے کر قریبی ہاسپٹل میں پہنچے۔ بچی کا سانس اکھڑ رہا تھا اور ہاسپٹل پہنچنے کے 10 منٹ کے بعد ننھی فاطمہ نے بختاور کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ دونوں اس اچانک موت پر ہکا بکا رہ گئے۔ ڈاکٹرز نے بچی کی موت کی وجہ سانس کی نالی کی الرجی بتایا تھا۔ اسے پیدائشی دمہ تھا اور وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے۔ فاطمہ کی موت نے بختاور کو شدید ذہنی صدمے سے دوچار کیا تھا۔ وہ بالکل ہی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ اسے بچی کی موت کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک عجیب بیزار کن سا دن تھا۔ بڑے ابا آج کافی دن کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ سبھی نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔
ان کا حلیہ خاصا ملگجا اور شیب بھی بڑی ہوئی تھی۔ بڑی اماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں طیبہ کو اشارہ کیا۔ بابا ناشتہ لے کر آؤں آپ کے لیے؟ وہ ڈرتے ڈرتے ان کے قریب پہنچی۔ میرا دل نہیں کر رہا۔ ان کے لہجے میں بیزاری ہی بیزاری تھی۔ اچھا صرف چائے بنا دوں؟ شائستہ بیگم نے بھی محتاط انداز میں پوچھا۔ ہاں بنا دو۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ تیمور کہاں ہے؟ انہوں نے دائیں بائیں دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ ٹریول ایجنٹ کے پاس گیا ہے ٹکٹ کا پوچھنے۔ کب جا رہا ہے واپس انگلینڈ؟ وہ آج خلاف توقع لمبی بات کر رہے تھے۔ شائستہ بیگم نے سکون کا سانس لیا۔ شاید 10-15 دن تک چلا جائے۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ شکر الحمدللہ، بڑے صاحب نے آج اپنے کمرے کی جان چھوڑی۔ بوا رحمت فوراً لپک کر ان کے پاس آئیں اور سرگوشی کے انداز میں گفتگو کرنے لگیں۔ بوا آہستہ بولو، کہیں وہ سن ہی نہ لیں۔ وہ خوف زدہ انداز میں بولیں۔ آپ پاس جا کر بیٹھے نا، یہاں کچن میں کیوں آئی ہیں؟ چائے کی فرمائش کر رہے ہیں وہ۔ انہوں نے جلدی سے ساس پین میں پانی ڈالا۔ آپ چھوڑیں چائے کو، میں بنا کر لاتی ہوں۔ بوا کی بات پر وہ فوراً کچن سے نکل آئیں۔ ڈاکٹر جلال صبح کا اخبار پڑھ رہے تھے۔ بینش نہیں آ رہی آج کل، خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ ان کے اس سوال کو سن کر ان کی بیگم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ نہیں، آ جا تو رہی ہے، آپ ہی اپنا کمرہ بند کیے ہوئے تھے اس لیے اندر نہیں آئی۔ انہوں نے بادل نخواستہ جواب دیا۔ آپ نے تو کچھ نہیں کہا اس سے؟ ان کا کڑا لہجہ شائستہ بیگم کی آدھی جان نکال گیا۔ حد کرتے ہیں آپ، میں کیوں کہوں گی بھلا ایسا؟ وہ برا منا گئیں۔ سوچ رہا ہوں اگلی دفعہ تیمور آئے تو اس کی شادی کر دوں، یا پھر کم از کم نکاح۔ ان کا یہ جملہ تیمور نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے سنا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر پوری قوت سے ابھرا۔ شائستہ بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے خاموش رہنے کی التجا کی، جو اس نے خلاف توقع مان بھی لی۔ ہاں بھئی برخودار، کیا ارادے ہیں تمہارے؟ انہوں نے طنزیہ نگاہوں سے تیمور کی طرف دیکھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس نے گول مول سا جواب دیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ خیر کہہ تو تم بھی بہت کچھ سکتے ہو۔ اللہ نے ضرورت سے زیادہ ہی عقل و شعور سے نوازا ہے میری اولاد کو۔ ان کے لہجے میں طنز کی آمیزش محسوس کر کے تیمور نے بیٹھے بیٹھے بے چینی سے پہلو بدلا، لیکن مصلحتاً خاموش رہا۔ ڈاکٹر جلال خاموشی سے اخبار پڑھنے لگے، جبکہ ان کی باتوں نے تیمور کا سارا سکون غارت کر دیا تھا۔ کیا بات ہے اریدہ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ جب بڑے ابا کسی کام سے اپنے کمرے سے نکلے تو اسے کارپٹ پر صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا، لیکن اس نے اس کی آواز بند کر رکھی تھی۔ خود وہ کافی دیر سے کارپٹ کے ڈیزائن کو ازبر کرنے میں مگن تھی۔ اس کے چہرے پر افسردگی کی گہری تہ تھی۔ ارسم کی باتوں نے اس کے دل میں ایک حشر برپا کر رکھا تھا۔ بڑے ابا کی آواز پر وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور بوکھلا کر انہیں دیکھا۔ کئی لمحے تک تو اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا کہ بڑے ابا نے اسے نرمی سے مخاطب کیا تھا۔ وہ کھوجتی ہوئی نگاہوں سے اریدہ کا چہرہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ کچھ نہیں بڑے ابا، ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے انہیں خاصی پریشان لگی۔ تمہاری دوست چلی گئی ہے کیا؟ ان کے اگلے سوال پر اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ نہیں، وہ میرے کمرے میں سو رہی ہے۔ وہ ابھی تک بے یقینی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سامنے بڑے ابا نہیں، ان کی کوئی روح کھڑی ہو۔ ان کے لہجے میں اتنی مروت تو کبھی بھی اس کے لیے نہیں رہی تھی۔ چلو تم بھی جاؤ اپنے کمرے میں اور سونے کی کوشش کرو۔ ان کا نرم لہجہ اسے لمحہ لمحہ حیران کر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بڑے ابا کبھی اس سے ایسے مخاطب بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے 2 دفعہ اپنی آنکھوں کو بری طرح مسل کر دیکھا۔ یہ واقعی کوئی خواب نہیں تھا۔ خدا نخواستہ بڑے ابا کی طبیعت تو خراب نہیں تھی۔ اس سوچ نے اسے بے چین کیا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے کھولتے رکی اور پھر کچھ سوچ کر دوبارہ پلٹ گئی۔ اس کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔ وہ جلدی سے لاؤنج کی سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف بڑھی۔ سامنے بڑے ابا اپنے لیے کافی بنا رہے تھے۔ اس کے قدموں کی آواز پر وہ پلٹے
ریدا کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ہلکا سا حیران ہوئے۔ بڑے ابا، مجھے اچانک خیال آیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے جھجک کر کہا اور فوراً نظریں جھکا لیں۔ نہیں، بس کافی کی طلب تھی، وہ بنا رہا ہوں۔ وہ اب خاصے سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ آپ اپنے کمرے میں چلیں، میں بنا کر لاتی ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، اور خلاف توقع وہ مان گئے تھے۔ انہوں نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ہاتھ میں پکڑا کافی کا ڈبہ شیلف پر رکھ دیا، خود کچن سے نکل گئے۔ یہ آج کی رات میں اریدا کے لیے دوسرا خوشگوار جھٹکا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً ارسم کو کال کر کے اس انہونی کے متعلق بتائے، لیکن پھر اچانک یاد آیا کہ وہ اس سے خفا تھا۔ اس سوچ نے ایک دفعہ پھر اسے پریشان کر دیا۔ رات سے اسی بات نے تو اس کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارسم اس کے لیے اتنا بڑا بولڈ سٹیپ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی اور جلدی سے کافی بنا کر کپ میں ڈالی اور بڑے ابا کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑے تھے جو پچھلے صحن کی جانب کھلتی تھی۔ بڑے ابا، کافی، اس نے ہلکا سا جھجک کر کہا اور کپ سائیڈ میز پر رکھ دیا۔ تھینک یو۔ اس دفعہ ان کی بات پر اریدا کو حیرانگی نہیں ہوئی۔ وہ آہستگی سے ان کے کمرے سے نکل آئی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اریدا نیند میں بھی بے چین تھی اور بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ کون تھا وہ شخص جس کی طرف دیکھ کر یہ اتنی زیادہ جذباتی ہو گئی؟ اپنی پریشانی سے اس کا دھیان بٹا تو اس نے ادینہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ کہیں یہ وہی شخص تو نہیں تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی؟ ابھی ابھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، لیکن وہ شخص تو مر گیا تھا۔ ایک اور سوچ نے اس کا دامن پکڑا۔ ہو سکتا ہے ادینہ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہو اور وہ شخص زندہ ہو۔ اس نے ایک اور اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بات کے متعلق کچھ سوچتی، اس کے سیل فون کی ٹیکسٹ ٹون بجی۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ اسے یقین تھا کہ یہ ارسم کی طرف سے سوری کا میسج ہوگا، لیکن جیسے ہی اس نے ان باکس اوپن کیا، اسے 420 والٹ کا جھٹکا۔ دوسری طرف سرمد بائی کا میسج تھا۔ بڑی اماں نے تیمور ماموں سے تمہارے اور میرے پرپوزل کی بات کی ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ ٹیکسٹ پڑھتے ہی اس کا دماغ بک کر کے اڑا۔ ساری پریشان کن خبریں اسے آج ہی کی تاریخ میں مل رہی تھیں۔ ساری رات اس کی کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے گزری۔ وہ کوئی 101 دفعہ سرمد بائی کا میسج پڑھ چکی تھی۔ اسے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی ماہر سے بات کرے گی اور صاف انکار کر دے گی۔ اگلی صبح اتوار تھا۔ وہ دونوں ناشتے سے فارغ ہوئیں تو دن کے 10 بجے کے قریب اریدا کے نمبر پر عبداللہ کی کال آ گئی۔ وہ ادینہ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا تھا۔ اریدا نے کن اکھیوں سے اپنے سامنے اخبار پڑھتی ادینہ کی طرف دیکھا۔ وہ تم سے ملنے کے لیے آنا چاہتا تھا، اس نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ اس سے کہہ دو پچھلے 2.5 سال وہ جہاں تھا وہیں رہے، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں۔ ادینہ نے بے رخی کی انتہا کر دی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ ایک دم اٹھی اور گھر کے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ فون کے دوسری جانب موجود عبداللہ نے اس کا یہ جملہ بغور سنا تھا۔ آئی ایم سوری، اس کی آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ اریدا نے شرمندگی سے کہا۔ اٹس اوکے، میں جانتا ہوں وہ مجھ سے خفا ہے اور اس سے خفا ہونا بھی چاہیے۔ دوسری جانب وہ اس کو حق بجانب سمجھتے ہوئے مسکرایا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو مجھے بتائیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ اریدا کو تجسس ہوا۔ وہ آپ کی بہت اچھی فرینڈ لگتی ہیں، کیا انہوں نے نہیں بتایا آپ کو؟ دوسری طرف موجود عبداللہ کو حیرانگی ہوئی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کی بہت اچھی دوست ہوں؟ اریدا کو اس سے گفتگو میں مزہ آنے لگا، اس لیے کہ ادینہ کی والدہ آپا صالحہ اسے کسی قیمت پر بھی کسی انجان دوست کے ہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس کی صاف گوئی متاثر کن تھی۔ آپ ادینہ کی والدہ کو بھی جانتے ہیں؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ ہمارا سارا بچپن ایک ہی علاقے میں گزرا ہے اور میں ادینہ کی والدہ کا دینی مدرسہ چلاتا تھا۔ عبداللہ نے ایک اور انکشاف کیا۔ اوہ، اریدا کو کچھ معاملہ سمجھ میں آنے لگا۔ لیکن میں نے تو سنا تھا کہ آپ کی
ریدا جھجک کر رکی۔ وہ بلا کیسے کسی کے منہ پر اس کے مرنے کی بات کر سکتی تھی؟ یہی سنا ہوگا کہ میری ایئر کریش میں ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے جلدی سے بات مکمل کی۔ ایئر کریش کا تو نہیں پتا، لیکن ڈیتھ کا ضرور پتا تھا۔ آپ پلیز مجھے ساری بات بتائیں، پھر ہی میں کوئی آپ کی ہیلپ کر سکوں گی۔ اسے بہت زیادہ تجسس ہونے لگا۔ عبداللہ افسردگی سے اسے سارا قصہ سنانے لگا، جسے سنتے ہی ریدا کو اپنی ساری پریشانی، دکھ اور غم بھول گئے تھے۔ وہ بس منہ کھولے حیرانگی سے اس شخص کی باتیں سن رہی تھی جو لمحہ لمحہ اسے حیران کر رہا تھا۔ محبت کی ایسی داستان بھلا اس نے پہلے کب سنی تھی؟ آملیٹ میں اتنا زیادہ نمک کیوں ڈالا ہے؟ ارسم ناشتے کی میز پر ایک دم ملازمہ پر برس پڑا۔ بینش کے ساتھ ساتھ آغا جی نے بھی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ گھر میں شادی کے فنکشن ختم ہو چکے تھے اور اب ارسم کی پھپھو کی 2-3 دن کے بعد واپسی تھی۔ اس وقت سبھی لوگ ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ تم فرائی انڈا لے لو، بینش نے اپنی نند کی موجودگی میں ذرا دھیمے انداز میں کہا۔ آپ کو اچھی طرح پتا ہے میں فرائی انڈا نہیں کھاتا۔ وہ ایک دم کرسی پیچھے کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ ارسلہ اور اس کی ممی نے حیرانگی سے بینش کی طرف دیکھا، جو ارسم کی اس حرکت پر شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ بیٹا، جب آپ کو پتا ہے رات سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کو خود خیال کرنا چاہیے تھا۔ آغا جی نے بینش کی شرمندگی کم کرنے کے لیے بات بنائی۔ بینش کی تنے ہوئے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے۔ آئی ایم سوری آغا جی، مجھے صبح ہی دھیان نہیں رہا۔ ایکچولی اسے میرے ہاتھ کے کھانوں کی عادت پڑ چکی ہے۔ انہوں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی جو انہیں خاصی مہنگی پڑی۔ معاف کیجیے گا بینش بھابھی، آپ نے ارسم کو خاصی غلط قسم کی عادتیں ڈال رکھی ہیں۔ کل کو اسے آپ کے بغیر رہنا پڑ گیا تو کیسے گزارا کرے گا وہ؟ ان کی نند عمیرہ کا تیکھا لہجہ ان کا دل جلا گیا۔ انہوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میرے بغیر؟ وہ بے ساختہ بولی۔ اللہ نہ کرے ارسم کو میرے بغیر کہیں رہنا پڑے، میں تو 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ کچھ عرصے کے لیے تو رہنا پڑے گا نا، ظاہر ہے وہ آسٹریلیا جائے گا تو تب ہی آپ کو بلا سکے گا۔ ان کی بات نے بینش کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آغا جی نے طنزیہ نگاہوں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جو اس بات کو سن کر کچھ مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، آپ لوگ ناشتہ تو کریں نا، میں ذرا جنید اور دلہن کے لیے ناشتے کا کہہ آؤں۔ وہ بہانے سے اٹھیں اور کچن میں ملازمہ کو ہدایات دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ آئیں، جہاں آغا جی پہلے سے موجود تھے۔ اپنی نند کے ارادے دیکھ لیے نا تم نے؟ ان کی جتاتی ہوئی نگاہوں سے وہ ہلکا سا خائف ہوئیں۔ میں بات کروں گی اس سے، ارسم کہیں نہیں جائے گا، انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن ان کی بیٹی پاکستان میں بھی نہیں رہ سکتی، دیکھا نہیں صبح شام یہاں کی چیزوں پر تنقید کرتی ہے وہ۔ آغا جی کی صاف گوئی ہضم کرنا آسان نہیں تھا، اور یہ مشکل کام بینش نے بھی مشکل ہی سے کیا تھا۔ شادی کے بعد بچیوں کے مزاج بدل جاتے ہیں، اور وہ وہیں رہتی ہیں جہاں ان کا شوہر انہیں رکھتا ہے۔ وہ مشرقی بچیاں ہوتی ہیں جن کی تربیت یہاں کے ماحول میں ہوئی ہوتی ہے۔ آغا جی نے بھی آج ان کی کسی بھی بات سے متفق نہ ہونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آغا جی، آپ خواہ سے خود کو اور مجھے پریشان کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ وہ چڑ گئیں۔ شانزے کے ساتھ ناراضگی کے باوجود سرمد نے اسے اپنے ایک دوست کا فلیٹ رینٹ پر لے دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ زبردستی رباب کو بھی وہیں لے آئی تھی، اور یہاں آنے کے بعد اس کی زندگی میں کافی خوشگوار تبدیلی آئی تھی۔ 2 کمروں کا کھلا کشادہ سا فلیٹ دونوں کو خاصا پسند آیا تھا۔ اسے اپنے پہلے سیریل کا ٹھیک ٹھاک معاوضہ ملا تھا، جس سے اس نے اپنا فلیٹ سیٹ کر لیا تھا۔ رباب کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور وہ اس کی وجہ سے خاصی فکر مند رہتی تھی۔ رباب کا تعلق گجرانوالہ سے تھا اور اسے اپنا ایگزام دے کر یہاں سے چلے جانا تھا۔ تم کیوں میری ٹینشن لے رہی ہو یار؟ شانزے نے اس کے ساتھ کچن میں کھڑی بحث کر رہی تھی۔ میرے جانے کے بعد تم اکیلے اس فلیٹ میں کیسے رہو گی؟ اس نے چاولوں کو دم کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ پہلے سیریل نے اسے کافی اعتماد دے دیا تھا۔ اس کا ڈرامہ آن ایئر ہونے والا تھا اور شہر بھر میں اس کے بڑے بڑے بل بورڈز لگ چکے تھے، جس پر شانزے کا خوبصورت دلکش چہرہ سجا ہوا تھا۔
نماز تم پڑھتی نہیں اور اللہ سے امیدیں اتنی لگا رکھی ہیں۔ رباب نے ناراضگی سے اسے گھورا۔ مجھے معلوم ہے میرا اللہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کا اللہ پر اتنا اعتماد رباب کو اچھا لگا تھا۔ بہرحال خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرو، اللہ تمہیں اور کامیابیاں اور آسانیاں دے گا۔ اس کی بات پر شانزے نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کل سے پکا وعدہ، ساری نمازیں پڑھنے کی کوشش کروں گی۔ اس میں بہت مثبت تبدیلی آئی تھی۔ آخر تم عبداللہ بھائی سے ملنا کیوں نہیں چاہتی ہو؟ عریدہ نے آج کالج میں اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ گھر میں تو وہ سارا ٹائم بڑے ابا سے میڈیکل کے مختلف موضوعات پر بحث کرتی۔ اس سے بھی ان کی طرح میڈیکل سے عشق ہو گیا تھا۔ بڑے ابا اب اس کی وجہ سے عریدہ سے بھی بے تکلفی سے بات کرنے لگے تھے۔ میں تم سے مخاطب ہوں ادینہ، عریدہ نے اس کی خاموشی پر جھنجھلا کر کہا۔ مجھے اب عبداللہ کی ضرورت نہیں رہی، وہ ان سے ٹھیک ٹھاک خفا ہو چکی تھی۔ اس کی اس بات پر عریدہ کو دھچکا لگا۔ 2.5 سال تم جس شخص کے لیے دن رات روتی رہی ہو، اب وہ سامنے آ گیا ہے تو تب بھی تمہارا رونا نہیں ختم ہو رہا۔ عریدہ کو اس پر غصہ آیا۔ 2.5 سال میں اس کی ناراضگی اور موت پر روتی رہی اور اب اپنی بے قدری پر رونا آتا ہے مجھے۔ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، ناراضگی، بے وقتی اور اپنی انا کو ٹھیس پہنچنے کا دکھ۔ عریدہ کو کچھ لمحے کے لیے چپ لگ گئی۔ تم ان سے ایک دفعہ بات کر کے تو دیکھو، ان کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ وہ ہلکے سے توقف کے بعد بولی، لیکن اب مجھے اس کے کسی جواب کی ضرورت نہیں۔ وہ اتفاقاً مجھ سے ملا ہے، خود سے ڈھونڈتا ہوا تو نہیں آیا میرے پاس۔ کیا میرا ایڈریس، آپا کا فون نمبر اور گاؤں میں میرے گھر کا راستہ نہیں آتا تھا اسے؟ ادینہ کے پاس پوری چارج شیٹ تیار تھی۔ ہو سکتا ہے وہ بھی خفا ہو، اسی وجہ سے نہ آیا ہو۔ عریدہ نے اس کا دفاع کیا۔ ایسی کون سی ناراضگی تھی جس میں اس شخص نے ایک دفعہ بھی مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ زندہ ہے؟ وہ مجھ سے خفا رہتا لیکن مجھے اس اذیت میں جلنے کے لیے اکیلا تو نہ چھوڑتا۔ اس کا لہجہ نم ہوا۔ ہاں، یہ تو واقعی غلط کیا انہوں نے۔ وہ بھی متفق ہوئے۔ اب بھی اتفاقاً وہ مجھ سے ٹکرایا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ساری زندگی وہ مجھے نہ بتاتا کہ وہ زندہ ہے؟ ادینہ نے اسے لاجواب کیا۔ اچھا اب تم مجھے تو بتاؤ میں کیا کہوں؟ وہ بار بار فون کر رہا ہے مجھے۔ اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ کہہ دینا مر گئی ہے ادینہ، اس کی مغفرت کے لیے دعا کر کے بھول جائیں اسے۔ وہ بے لچک لہجے میں گویا ہوئی۔ یار کچھ تو گنجائش نکالو، محبت کا دامن تو بہت وسیع ہوتا ہے۔ عریدہ نے آخری دفعہ اصرار کیا۔ محبت کا دامن دنیا کے سب رشتوں سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، لیکن اس کے پندار کو ٹھیس پہنچے تو اسی رشتے میں پھر ایک نقطے کی بھی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی آ گئی تھی۔ عریدہ نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تم بتاؤ، ارسم سے بات ہوئی تمہاری؟ ادینہ نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ مجھ سے خفا ہے۔ کالج میں بھی صبح سامنا ہوا تھا، لیکن وہ اگنور کر کے دوسری سائٹ پر چلا گیا۔ وہ افسردگی سے بتانے لگی۔ حیرانگی کی بات ہے، وہ مجھے کبھی بھی اتنا ایموشنل نہیں لگتا تھا۔ ادینہ نے مسکرا کر تبصرہ کیا۔ ہر انسان اپنے ذاتی معاملات میں اتنا ہی جذباتی اور اممیچور ہو جاتا ہے۔ عریدہ سنجیدہ ہوئی۔ لیکن اس کی ممی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح تو وہ اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ ادینہ پریشان ہوئی۔ انہیں اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے۔ انہوں نے زندگی کے کسی مقام پر شکست نہیں کھائی۔ اس نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ خیر ایسا نہ کہو، زندگی میں اتنے بے رحم فیصلے کرنے والے خود بھی کسی نہ کسی موقع پر بدترین شکست کا شکار ہو ہی جاتا ہے، تبھی تو ایسا ہو جاتا ہے۔ ادینہ کی بات پر اسے حیرانگی ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے ماضی میں ارسم کی ممی کی میرے پاپا کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی تھی، لیکن پاپا نے میری ماما کو پسند کر لیا۔ عریدہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ دیکھا، کوئی نہ کوئی بات تو نکل آئی نا۔ ادینہ اپنے اندازے کی درستگی پر مسکرائی۔ بہرحال تم ارسم کو سمجھاؤ کہ ایسے فیصلے کرنے کی بجائے کسی طرح اپنی مما کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ ادینہ کی بات پر اس نے اثبات میں سر ہلایا، لیکن دل ہی دل میں اسے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ بینش کو سمجھانا دنیا کا ناممکن کام ہے۔ وہ دونوں بڑے ابا کے ساتھ گھر پہنچی تھیں۔ بھوا رحمت نے دوپہر کا کھانا لگا دیا تھا۔
بڑے ابا ادینہ اور اریدہ ڈائننگ میز پر موجود تھے۔ ادینہ انہیں کالج میں ہونے والے ایک سیمینار کے متعلق بتا رہی تھی جسے وہ دلچسپی سے سن رہے تھے۔ ایک دم سے آنٹی بینش بڑے پرجوش انداز میں ڈائننگ ہال میں داخل ہوئیں۔ اریدہ کے دل کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے آنٹی بینش کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ آؤ آؤ بینش، کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ مل کر، بڑے ابا نے خوشگوار انداز میں انہیں مخاطب کیا۔ نہیں تایا ابا، ابھی کچھ جلدی میں ہوں، شاپنگ پر جانا ہے۔ خوشی ان کے چہرے کے ہر نقش سے عیاں تھی۔ شاپنگ؟ خیریت؟ وہ تینوں ہی چونکے۔ جی تایا ابا، کل شام ارسم اور ارسلہ کی منگنی کا فنکشن ہے، میں آپ لوگوں کو انوائٹ کرنے آئی تھی۔ آنٹی بینش نے کمرے میں دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ اریدہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پھسلا اور سفید ٹائلوں کے فرش پر جا گرا۔ گلاس اس کے دل کی طرح ٹوٹ چکا تھا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ گلاس کے شیشے فرش پر پھیلے ہوئے تھے اور اس کے دل کی کرچیاں کسی کو نظر نہیں آ رہی تھیں۔ وہ ہراساں نگاہوں سے بس آنٹی بینش کی استہزائیہ نگاہوں کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹی کی ناگہانی موت نے بختیار کو نیم پاگل سا کر دیا تھا۔ وہ سارا دن بیٹھی روتی رہتی۔ اس موقع پر ہاشم نے اس کا خوب ساتھ دیا تھا۔ وہ کئی گھنٹے بیٹھ کر اسے دلاسا دیتا، لیکن بختیار کے دل کو کسی صورت بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے کسی بات کی سزا دی ہے۔ اس کی باتیں ہاشم کو کوفت میں مبتلا کر رہی تھیں، لیکن وہ دانستہ اس بات کا اظہار نہیں کر رہا تھا کیونکہ اسے بختیار کی ذہنی حالت کا بخوبی اندازہ تھا۔ سرفراز بھائی اور فائزہ بھابھی کو بھی ننھی فاطمہ کی موت کی خبر سن کر دھچکا پہنچا تھا، اور فائزہ بھابھی بختیار کی دلجوئی کے خیال سے آج کل ہر دوسرے دن اس کے پاس آ رہی تھیں۔ وہ کئی گھنٹے اس کے پاس بیٹھے اسے تسلیاں دیتی رہتیں۔ میں تمہیں انگلش لٹریچر کی بہت سی کتابیں لائبریری سے ایشو کروا کر لا دوں گا۔ ہاشم کو پتا تھا کہ اسے مطالعے کا کریز ہے۔ ہاشم بھائی، اسے انگلش لٹریچر کی بجائے اللہ سے رجوع کرنے دیں، اس کا ذہن پرسکون ہو جائے گا۔ فائزہ بھابھی کی بات پر ہاشم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کی تیوری کے بال کچھ گہرے ہو گئے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہاشم نے اسے سمجھانے کے لیے اچھا خاصا بڑا لیکچر دیا تھا۔ بختیار کا دل کچھ سنبھل گیا تھا۔ اسی لیکچر کے نتیجے میں اگلے دن بختیار نے ننھی فاطمہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کر ایک بڑے شاپر میں ڈالیں۔ وہ انہیں کسی ایسی جگہ چھپانا چاہتی تھی جہاں پر اس کی نظر نہ پڑے اور انہیں دیکھ کر اس کے دل کو اذیت کا احساس نہ ہو۔ ان چیزوں کے لیے اسے ہاشم کا بڑا ٹرنک ہی بہتر اور محفوظ لگا تھا۔ اس نے افسردگی سے بیٹھ کے نیچے پڑے ہاشم کے بڑے ٹرنک کو نکالا۔ وہ خاصا وزنی تھا۔ اس نے جیسے ہی اسے کھولا، وہ مختلف بوسیدہ کتابوں، کاغذات، فائلوں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ اکثر چیزوں پر گرد جمی ہوئی تھی۔ وہ شاپر کو اندر رکھنے کے لیے جگہ بنانے لگی۔ اچانک اس کی نظر اسی باکس میں ایک سائڈ پر رکھی کتاب پر پڑی۔ بختیار کو ایک زبردست قسم کا شوق لگا۔ اس نے بڑی سرعت سے اس کتاب کو اٹھایا اور اس کی گرد پر ہاتھ پھیرا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کتاب کو دیکھ رہی تھی جس پر تمام مسلمان ممالک نے بین لگا دیا تھا، اور وہ پاکستان میں اس کی موجودگی خصوصاً ہاشم کے پاس اس کے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جی ہاں، یہ سلیمان رشدی کی مشہور زمانہ شیطانی کتاب کا اردو ترجمہ تھا۔ اس کتاب کے سر ورق پر شیطانی آیات کے لکھے گئے الفاظ پڑھ کر بختیار کا دماغ بھگ کر کے اڑ گیا۔ وہ صدمے بھرے انداز میں اسی کتاب کو دیکھ رہی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاشم فلیٹ کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو کر اس کی پشت پر آن کھڑا ہوا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہاشم ناراض نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اس کی جانب بڑھا، جبکہ بختیار کے چہرے پر اس وقت اشتعال ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ یہ گھٹیا کتاب تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ اس نے بھویں اچکا کر غصے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو اس وقت خاص باختہ لگ رہا تھا۔ چھوڑو تم اسے، 1000 دفعہ کہا ہے میری چیزوں کو بغیر پوچھے ہاتھ مت لگایا کرو۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ میں یہ ہرگز نہیں دوں گی۔
اس کی آنکھوں میں ایک محسوس کی جانے والی خفگی اور بغاوت تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم پڑھو گی اسے؟ وہ سخت حیران ہوا۔ میرے دماغ کا کوئی پرزہ ڈھیلا نہیں ہوا اور نہ ہی شیطان اتنا غالب ہوا ہے مجھ پر کہ میں یہ 3rd کلاس لٹریچر پڑھنا شروع کر دوں۔ اس نے بے تحاشا غصے سے ٹرنک بند کر کے اس کی طرف دیکھا جو اس وقت ایسے کھڑا تھا جیسے رنگے ہاتھوں چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہو۔ یہ میری نہیں، میرے ایک دوست کی کتاب ہے۔ ہاشم نے کچھ سوچ کر صفائی دینے کی کوشش کی۔ میری ایسی کوئی دوست ہوتی تو خدا کی قسم میں اسے گولی مار دیتی۔ وہ جذباتی ہوئی۔ کتاب ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس میں اتنا حساس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے حیرانگی سے اپنی بیوی کا نیا روپ دیکھا۔ اس میں کیا کچھ بکواس نہیں کی گئی؟ میں اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسا لکھنے والے کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ وہ غصے سے کچن کی طرف بڑھی۔ آزادی تحریر اور آزادی اظہار ہر انسان کا فطری حق ہے۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ تم نے پڑھا ہے اسے؟ بختیور کی آنکھوں سے شعلے نکلے۔ ہاں، اس نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ تمہیں ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی؟ تم نے اتنی بکواس باتیں پڑھ کیسے لیں؟ وہ اس پر خفا ہوئی اور اس خفگی میں اسے یہ بھی بھول گیا کہ وہ ہاشم کو آپ کی بجائے تم کے لیول پر لے آئی تھی۔ یہ ایک انسان کی ذاتی سوچ ہے، میری نہیں۔ وہ بیزار لہجے میں گویا ہوا۔ یہ انسان نہیں، شیطان ہے جو اس خبیث کی شکل میں دنیا میں گھوم رہا ہے۔ وہ تڑک کر بولی، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی پر ایسے تنقید کرنے کا۔ اسے بھی غصہ آ گیا۔ تو کیا اسے حق ہے کہ وہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلے؟ مجھے تو تم پر حیرانگی ہو رہی ہے کہ تم کیسے ایسا چیپ مواد سنبھال کر اپنے بکس میں رکھ سکتے ہو۔ بختیور کا غصہ کسی صورت بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ بتایا نا، کچھ سال پہلے میرا ایک دوست بھول گیا تھا میرے پاس۔ میں نے پرانی چیزوں کے ساتھ اسے بھی رکھ دیا۔ وہ ہلکا سا جھنجھلا کر اسے دیکھنے لگا جو کچن میں داخل ہو کر چولہا جلا رہی تھی۔ ہاشم کو ابھی تک اس کے ارادوں کی خبر نہیں ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے اس کتاب کی اصل جگہ کہاں ہے؟ وہ عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کہاں؟ وہ واقعی نہیں سمجھا۔ یہاں۔ بختیور نے جلدی سے وہ کتاب جلتے چولہے کے اوپر رکھ دی۔ ہاشم کو کرنٹ سا لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ فوراً لپک کر چولہے کے پاس پہنچا۔ کتاب کے صفحات دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس نے آگ کے شعلوں سے اس کتاب کو بچانے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں اس کا ہاتھ ہلکا سا جھلس گیا اور تکلیف کے احساس سے اس نے فوراً ہی کتاب زمین پر پھینک دی۔ وہ اب نل کھول کر ٹھنڈا پانی اپنے ہاتھ پر ڈالنے لگا۔ ایک آگ زمین پر بھڑک رہی تھی اور دوسری ہاشم کے دل میں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بیوی کو اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دے۔ بے وقوف عورت، میرا ہاتھ اچھا خاصا جلا دیا۔ وہ آبلوں کے اوپر پھونکے مار کر اپنی جلن کو کم کرنے لگا۔ ہلکی سی تپش سے تمہارا یہ حال ہے؟ ذرا سوچو جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے؟ بختیور نے اس کا زمین جگانے کی کوشش کی۔ شٹ اپ! وہ غصے سے پلٹا۔ بیٹیوں کی وفات نے تمہارے دماغ کو گھما دیا ہے جو تم ایسی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو۔ اس نے بھی جو ذہن میں آیا بول دیا۔ اور شیطان تم پر حاوی ہو چکا ہے جو تم ایسی چیزیں پڑھتے ہو۔ اس نے بھی جواباً حساب پورا کیا۔ دوبارہ میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، اور اگر ایسی کوئی چیز دوبارہ مجھے اس گھر میں نظر آئی تو اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ بختیور نے نفرت امیز نگاہوں سے زمین پر پڑی ادھ جلی کتاب کی طرف اشارہ کر کے دو بدو جواب دیا۔ ہاشم کا دماغ گما اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی ایک دھماکے سے بختیور کے دائیں گال پر آ پڑا۔ وہ اس اچانک حملے سے سنبھلتے ہوئے بھی شیلف سے جا ٹکرائی۔ اذیت کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ دوبارہ میری چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اس سے بھی برا حال کر دوں گا تمہارا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے اس اجنبی شخص کو دیکھنے لگی جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر بار، عزیز رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ آئی تھی۔ ان میں سب سے مہنگی چیز اس کے والدین کی عزت تھی جسے اس نے کوڑیوں کے باؤ بیچتے ہوئے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا تھا۔ اور جس شخص کی خاطر اس نے یہ سب کیا اس نے بھی ایک پل میں اسے سر سے اتار پھینکا تھا۔ وہ شخص ویسا نہیں ہے۔ اس نے اپنے اوپر نقاب چڑھا رکھا ہے۔
اگلے دن وہ نیلم کو فون کر کے دھواں دار رونے لگی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی کتابوں کو ہاتھ لگانے کی؟ دوسری طرف وہ بھی صدمے بھرے انداز میں بولی، وہ حد درجہ گمراہ ہو چکا ہے اور ان سب کے پیچھے ایسے ہی لٹریچر کا ہاتھ ہے۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے نیلم کو پریشان کر رہی تھی۔ بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو کر واپس پلٹ آتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس کی دوست نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ میں حیران ہوں، اس قدر نیک، پرہیزگار، عالم دین انسان سے کون سی ایسی غلطی ہوگی جس کے نتیجے میں اللہ نے اسے ایسی اولاد سے نوازا۔ وہ بھیگے لہجے میں ہاشم کے والد کے بارے میں بات کرتے ہوئے بولی، ضروری نہیں یہ کسی کی غلطی کی سزا ہو، اللہ نیک بندوں کی آزمائش بھی تو کرتا ہے اور اولاد کے ذریعے بھی انسان کو آزماتا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن بختاور کو بالکل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے بھی والدین کی نافرمانی کی سزا دی ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر رو دی۔ حوصلہ کرو بختاور، ایسا کچھ نہیں ہے، تم پیار اور محبت سے ہاشم بھائی کو بدلنے کی کوشش کرو۔ نیلم نے خلوص دل سے اسے مشورہ دیا۔ موسم کافی حد تک بدل گیا تھا۔ سردی کی شدت میں کمی کے بعد بہار کی آمد تھی۔ طبی فضا میں ایک خوشگوار سی مہک رچ بس گئی تھی۔ کھلا سا یہ موسم مزاجوں پر اچھے اثرات مرتب کر رہا تھا۔ ادینہ کی بے رخی اور بے نیازی عبداللہ کے لیے پریشانی کا موجب بن رہی تھی، اس لیے وہ کچھ سوچ کر اس کے کالج میں چلا آیا۔ اور ریدا سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ آج اکیلی ہی کالج آئی ہے، اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں تھا، تبھی تو وہ وہاں چلا آیا۔ اس کی ایک کلاس فیلو نے بتایا تھا کہ وہ اسپورٹس گراؤنڈ میں موجود ہے۔ وہ ایک نسبتاً سنسان گوشے میں بلند سی جگہ پر ٹانگیں لٹکائے اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے تھوڑا فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ ادینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی ناگواری کا تاثر اس کے چہرے پر نمایاں ہوا، لیکن اس کی دھڑکنیں حسب معمول بغاوت کر چکی تھیں۔ آخر اس شخص کو دیکھ کر میری دھڑکنیں بے ربط ہونا کب چھوڑیں گی؟ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ نے بسیرا کیا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اس کے لہجے میں چھپی خفگی بے ساختہ چھلکی۔ تم سے ملنے؟ وہ معصوم انداز میں گویا ہوا۔ کیوں؟ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ آخر مجھے تمہاری طرف ہی آنا تھا۔ عبداللہ کا سر جھکا ہوا تھا اور ادینہ اس کی طرف دیکھے بغیر بتا سکتی تھی کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ مجھ پر اب یہ باتیں اثر نہیں کرتی، وہ چڑھ کر گویا ہوئی۔ اچھا، پھر کیا چیز اثر کرتی ہے؟ عبداللہ نے پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ادینہ کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ گڑبڑا کر ایک قدم اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر پہلی سرخی سے عبداللہ نے دانستہ نظریں چرائیں۔ کوئی بھی نہیں۔ وہ اسپورٹس گراؤنڈ میں ایکسرسائز کرتے لڑکوں کو دیکھنے لگی۔ میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، لیکن تم سے رابطہ کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا میرے پاس۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ کیوں؟ آپا کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا آپ نے؟ اس نے طنز کیا۔ میں آپا سے خفا تھا، انہوں نے اس رات مجھے میری نظروں سے گرا دیا تھا۔ اس کے ہر انداز میں دکھ اور شکوے کا رنگ نمایاں تھا۔ اور پھر اس بات کی سزا دینے کے لیے آپ نے مجھے چن لیا۔ وہ اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے ناراضی سے گویا ہوئی۔ میں اپنی پی ایچ ڈی کے بعد تم سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ عبداللہ نے ہلکا سا جھجک کر اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ تو پھر ہوگی پی ایچ ڈی؟ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش شامل ہوئی۔ نہیں، تھیسس آخری مراحل میں ہے، میں ملائیشیا کی ایک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ اس نے سادگی سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر پی ایچ ڈی کر ہی لیں سکون سے، اور مجھے بھی پڑھنے دیں۔ وہ اپنی فائل اٹھا کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادینہ، کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ اب کہ وہ پریشان ہوا۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی ساری ناراضگی، گیلے شکوے سب کچھ ختم کر دو۔ وہ بے چارگی سے گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، ختم کر دیے۔ اب وہ اسے لمحہ لمحہ حیران کر رہی تھی۔ میرا تھیسس نیکسٹ 6 مہینوں میں ختم ہو جائے گا، میں پھر آپا کے پاس آؤں گا۔ وہ اپنا اگلا پروگرام اسے بتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تب ملاقات ہوگی۔ وہ اپنی بکس اور فائل اٹھا کر چل پڑی۔ عبداللہ کو دھچکا لگا۔ وہ کئی لمحے تک اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ میرا خیال ہے تمہیں شاید اب میری ضرورت نہیں رہی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ دیکھیں عبداللہ، میرا کالج میں ایک امیج ہے اور میرے کلاس فیلوز میری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔
ادینہ کی بات اسے سمجھ نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ آپ کا اس طرح روز روز آنا میرے لیے مسائل کا موجب بن سکتا ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا تو عبداللہ کے دل پر گھونسا سا پڑا۔ ادینہ، تمہاری عزت وقار پر میں نے آج تک آنچ نہیں آنے دی۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تمہارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کروں گا؟ وہ اب افسردگی سے اپنے سامنے کھڑی اس ناراض لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے کردار کی مضبوطی کی گواہی وہ آنکھ بند کر کے دے سکتا تھا۔ اس کی یہی چیز تو اسے بھاتی تھی، وہ بھلا کیسے اسے میلا کر سکتا تھا؟ میں آپا کو بتائے بغیر آپ سے رابطہ رکھنا نہیں چاہتی، اس نے سر جھکا کر سنجیدگی سے جواب دیا، اور میں اس بات کے لیے تمہیں مجبور بھی نہیں کروں گا۔ صاف گوئی اس کا بھی نمایاں وصف تھی۔ پھر؟ ادینہ نے ایک دفعہ پھر اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ اسے مایوسی ہوئی۔ وہ سر جھکائے اس طرح سے کھڑا تھا کہ افسردگی اس کے سارے وجود پر چھائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ تھوک نگل کر بمشکل بولا، میں چلتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ دوبارہ یہاں نہ آؤں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوسری طرف چل پڑا۔ ادینہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل گویا بغاوت پر اتر آیا، جسم کی ساری رگوں میں ایک حشر سا برپا ہو گیا۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے عبداللہ کی پشت کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ سر جھکائے اس طرح سے چل رہا تھا جیسے کوئی شخص اپنی کل کائنات لٹا کر جا رہا ہو۔ ایک لمحے کو ادینہ کا دل چاہا کہ وہ اسے آواز دے، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اپنی عزت اور اپنا وقار اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا، اس لیے وہ خود پر جبر کرتی ہوئی بمشکل اپنے کلاس روم کی طرف چل پڑی۔ تمہیں اس سے بات کر لینی چاہیے تھی، شام کو ریدا نے سارا قصہ سن کر سادگی سے کہا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی طرف دیکھتے ہی میرے سارے زخموں کے ٹانکے ادھڑنے لگتے ہیں، وہ بے چارگی سے گویا ہوئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جس شخص کو ہم نے زمانے میں سب سے زیادہ چاہا ہوتا ہے، اس کی ایک سرد نگاہ بھی دل میں قیامت برپا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس نے تو تمہیں اتنا عرصہ رلایا ہے۔ اور ریدا اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی۔ وہ سامنے آتا ہے تو یقین مانو اپنی بے قدری کا دکھ مجھے دیمک کی طرح چاٹنے لگتا ہے۔ ادینہ نے اپنی مشکل بیان کی۔ اسے اور خود کو ٹائم دو، وقت بہت سے زخموں پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ اور ریدا نے اسے خلوص دل سے مشورہ دیا جو اسے سمجھ آ بھی گیا تھا، اس لیے اس دفعہ وہ سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔